काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम यहाँ पर जो आज की नशिस्त में एक ही नशिस्त में मुकम्मल करने जा रहे हैं वो है बहुत ही खूबसूरत PDF जो कि हमें मदरसतुल क़ाइम की जानिब से हम तक पहुँचा है और वो शब अव्वल माह रमज़ान के हवाले से बहुत सारी मालूमात इसमें मौजूद हैं। आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। आपको मालूम है कि हम अकेले नहीं पढ़ते, हमेशा हम आप सब के साथ पढ़ते हैं। आप सब कौन? जो मुझे सुन रहा है इस वक्त, आप सब। चलिए हम रीडिंग को देखते हैं, हम रीडिंग करते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सफ़े पे लिखा है शब अव्वल माह रमज़ान के माह रमज़ान में होशियार रहिए, कहीं आपको खाने और पहनावे में तो उलझाए नहीं रखा जा रहा। और साथ ही लिखा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह से फरमाया कि ए अबाज़र रज़ी अल्लाह, अनकरीब मेरी उम्मत में ऐसा ग्रोह आएगा कि जो नाज़ो नेमत में आँख खोलेगा और उनकी सारी हिम्मतें किस्म किस्म के खाने और अच्छे पहनने पर ख़त्म होंगी और लोग ज़बानी उनकी तारीफ़ करेंगे। और साथ ही लिखा है कि ये मेरी उम्मत के बदतरीन लोग हैं। हवाला है किताब मकारिम अखलाक। और इसको पढ़ के मुझे लगा कि बहुत ही मेरे दिल को कुछ हुआ, यानी कि जैसे फ़ील हुआ कि हमें अपनी तवज्जो खाने पीने से हटा के इबादत की तरफ देनी चाहिए। और अब आइए अगले सफ़े की जानिब के जहाँ पे लिखा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के दरवाज़े माह रमज़ान की पहली रात को खुलते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। हवाला है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 93 सफ़ा नंबर 344। और फिर लिखा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं, सलाम हो तुम पर ए दोस्त कि तुमने शयातीन पर काबू पाने में मेरी मदद की और मेरा रास्ता आसान कर दिया। हवाला है सहीफ़ा कामिला। और फिर उसके बाद है यहाँ पर तफसीलात, हेडिंग है कि माह रमज़ान का चाँद देखकर उसकी तरफ इशारा कीजिए, क़िबला रुख होकर हाथों को बुलंद कीजिए और चाँद को मुखातिब करके ये कलिमात अदा कीजिए। सामीन, हम उर्दू में तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि अरबी में बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि हम अरबी ज़बान को हम अहले ज़बान नहीं हैं। आइए हम तर्जुमा पढ़ते हैं ताकि हम समझ सकें। लिखा है कि मेरा, चाँद को मुखातिब करके ये कलमात हमें अदा करने हैं कि मेरा और तेरा परवरदिगार अल्लाह है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। माबूद इस चाँद को हमारे लिए तुलू कर अमनो अमानो सलामती सलामत रवि के साथ और अपनी पसंदीदा चीज़ों की तरफ जल्दी करने का ज़रिया बना। ए माबूद इस महीने में हम पर खैर व बरकत नाजिल फरमा और हमें खैर व भलाई से हम किनार कर दे। इस महीने में हमसे नुकसान, तकलीफ़, मुसीबत और आजमाइश को दूर रख। यहाँ पर इस दुआ का इख्तिताम हुआ और हवाला है मफातिउल जिनान। चलिए मज़ीद जानते हैं। लिखा है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब माह रमज़ान का चाँद नज़र आता तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रुख होके हाथ उठाकर दुआ फरमाते कि ए अल्लाह, इस माह को हमारे लिए अमन व सलामती, ईमान, इस्लाम, खैर व आफ़ियत, हमागीर रिज़्क़ व वसी और अमराज से दूरी करार दे। और ए अल्लाह, इसमें रोज़े रखने, रात को इबादत करने और तिलावत कुरान की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह, इस महीने को हमारे लिए सलामती करार दे और इसको हमसे सही व सालिम तहवील फरमा और इसमें हमें सेहत व सलामती अता फरमा ताकि इसके आमाल अंजाम दे सकें। और बस यहाँ पर
اور کوئی حوالہ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ہم نے فرمان پڑھا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے شب اول ماہ رمضان کے غسل کا ایک جسمانی فائدہ۔ لکھا ہے کہ ماہ رمضان کی شب اول میں غسل کیجیے، کیونکہ روایت ہوئی ہے کہ جو شخص اس رات غسل کرے تو وہ آئندہ رمضان تک خارش وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ حوالہ ہے مفاتیح الجنان۔ اور پھر لکھا ہے رمضان کی پہلی شب کا ایک نہایت اہم عمل ہے، اور اس عمل کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی شب اول میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ تاکہ گناہ جھڑ جائیں، اور اس سال حج و عمرہ کرنے والے تمام افراد جتنا ثواب حاصل دوبارہ پڑھتی ہوں، اور اس سال حج و عمرے کرنے والے تمام افراد جتنا ثواب حاصل ہو جائے۔ بس اتنا ہی لکھا ہے۔ حوالہ ہے مفاتیح الجناں شیخ عباس قمی، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اگر قبر مطہر کی زیارت کے لیے مجبوراً نہ جا سکیں تو زیارت امام حسین علیہ السلام کو گھر ہی میں پڑھنا انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ پھر لکھا ہے کہ کیا اب یہ ایک سوال ہے کہ کیا مسلسل 2 یا 3 مہینوں کے چاند 29 دنوں کے ہو سکتے ہیں، 29 ڈیز کے؟ تو اس میں لکھا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک مسلسل 2 مہینوں کے مثلاً شعبان اور رمضان کے چاند 29 دنوں کے ہونا ممکن ہیں، لیکن مسلسل 3 ماہ 29 دنوں کے ہونا ظاہراً ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہمیں حوالہ اس طرح سے نہیں لکھا ہوا، لیکن صرف یہی لکھا ہوا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ ہے۔ پھر اب اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے گناہوں سے مغفرت کا مہینہ رمضان کریم، اور اس حوالے سے تفصیلات میں مزید لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ وہ یقیناً بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے، اور اس کا حوالہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 53۔ یہ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے روزے کا فلسفہ، یہ جانتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اس لیے واجب ہوا ہے کہ فقیر اور مالدار کے درمیان مساوات قائم ہو جائے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ مالدار بھی بھوک کا مزہ چکھ لے اور فقیر کا حق ادا کرے، کیونکہ مالدار عموماً جو کچھ چاہتے ہیں ان کے لیے فراہم ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بندوں کے درمیان مساوات ہو اور مالداروں کو بھی بھوک اور درد کا ذائقہ چکھائے تاکہ وہ کمزور اور بھوکے افراد پر رحم کریں۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 7۔ اور اب چلیے چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب کہ جہاں پر لکھا ہے شب اول ماہ رمضان کے حوالے سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے، لیکن شطرنج کھیلنے والا اس عنایت ربانی سے محروم رہتا ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ باب نمبر 102۔ پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ آخری شعبان یا پہلی رمضان۔ پھر اس حوالے سے ہیڈنگ ہے یوم شک کا روزہ، کہ اگر یہ شک ہو کہ آج آخری شعبان ہے یا پہلی رمضان تو اس دن رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس دن اپنا کوئی قضا روزہ یا اگر کوئی قضا روزہ واجب نہ ہو تو کوئی مستحب روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اگر دن میں معلوم ہو جائے کہ آج پہلی رمضان ہے تو نیت کو رمضان کے روزے کی طرف پھیر لیا جائے۔ یہ ہم نے ساری معلومات جو تھیں ابھی پڑھ لی۔ آگے چلتے ہیں، اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ اگر یوم شک کو روزہ نہ رکھا اور کھا پی لیا، اس حوالے سے تفصیلات ہیں کہ اگر شک ہو کہ آج آخری شعبان ہے یا اول رمضان اور اس شک کی بنا پر روزہ نہ رکھا اور ظہر کے بعد معلوم ہوا کہ آج تو پہلی رمضان ہے، تو اگر یہ معلوم نہ ہونے سے پہلے روزہ توڑنے والی کوئی چیز انجام دے دی ہو، مثلا کھا پی لیا ہو، تو رمضان کو معلوم ہونے کے بعد افطار تک تمام منافی روزے کاموں سے منافی روزہ کاموں سے اجتناب کرنا ہوگا، اور بعد رمضان اس روزے کی قضا انجام دینا ہوگی، البتہ کفارہ نہیں ہوگا۔ پھر لکھا ہے کہ اور اگر
رمضان کا علم ہونے تک کچھ منانی روزہ کام نہ کیا ہو، منانی روزہ منافی ہے یا منانی ہے روزہ کام نہ کیا ہو تو قصد قربت مطلقہ کی نیت سے خود کو تمام منانی روزے کاموں سے بھی دور سے تبھی روکنا ہوگا اور بعد رمضان اس کی قضا کرنا ہوگی۔ لیکن اگر اس نے کوئی منانی روزہ کام کیا تو احتیاط واجب کی بنا پر کفارہ بھی دینا ہوگا۔ یہ تفصیل ہم نے جان لی ہے اور اب ہم مزید آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اگر شعبان کی نیت سے روزہ رکھا مگر وہ پہلی رمضان تھی تو، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، تو اس کے حوالے سے تفصیل لکھی ہے کہ اگر کسی نے شعبان کے آخر میں مستحب یا قضا کی نیت سے روزہ رکھا اور بعد میں پتہ چل گیا کہ وہی پہلی رمضان تھی، تب بھی اس کا وہ روزہ رمضان ہی کا روزہ شمار ہوگا۔ حوالہ یہاں پہ نوٹ کیجئے، مطابق فتویٰ آیت اللہ سیستانی بحوالہ توضیح المسائل، مسئلہ نمبر 1536۔ پھر لکھا ہے کہ 29 شعبان کا دن ختم ہوا، چاند کا پتہ نہیں ہے کہ ہوا یا نہیں، تو میں کیا کروں؟ اس حوالے سے چند پوائنٹس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، آئیے ہم اس کو مل کر پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ یہ جو 4 مراجع کے مطابق جو ہے نا یہ تفصیلات ہیں، روزے کے حوالے سے، اعتکاف کے حوالے سے، رؤیت ہلال اور فطرے کے حوالے سے 4 مراجع کے مطابق ہیں، یہ جو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر چاند نظر آ جائے تو کل پہلی ماہ رمضان ہے، روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو کل 30 شعبان ہے، روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اگر شک ہو کہ پتہ نہیں چاند نظر آیا یا نہیں، تب بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے سوال یہاں پہ اس کے حوالے سے کہ شک کی صورت میں روزہ نہیں رکھا، بعد میں پتہ چلا کہ چاند ہو گیا تھا، پھر تو جواب ہے کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہاں آپ اس روزے کی قضا ادا کر دیں۔ دوسرا سوال ہے کہ میں اس شک والے دن روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کس نیت سے رکھوں؟ تو کیا یہ نیت کر سکتا ہوں کہ اگر ماہ رمضان ہے تو اس کا روزہ ورنہ شعبان کا؟ تو جواب لکھا ہے کہ یہ نیت نہ کریں، بلکہ اگر آپ پر قضا روزہ ہے تو اس کی نیت سے، ورنہ مستحب روزے کی نیت سے روزہ رکھ لیں۔ اب یہاں اس کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ فائدہ ہے کہ اس صورت میں یہ فائدہ ہوگا کہ بعد میں اگر پتہ چلا کہ چاند نظر آ گیا تھا تو یہی روزہ خود بخود ماہ رمضان کا پہلا روزہ مان لیا جائے گا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ میں نے قضا یا مستحب کی نیت سے روزہ تو رکھ لیا مگر دن میں پتہ چلا کہ چاند نظر آ گیا تھا اور آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس کا جواب لکھا ہے کہ بس اپنی نیت کو ماہ رمضان کے روزے کی طرف پھیر دیں اور یہی کافی ہے۔ تو سامعین یہ ہم نے تمام پوائنٹس سوال جواب پڑھ لیے ہیں، مزید جانتے ہیں اگلے صفحے کی جانب۔ یہاں لکھا ہے کہ پہلی رمضان کا خاص عمل، لکھا ہے پہلی رمضان کے دن ایک چلو، امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ پہلی رمضان کے دن ایک چلو عرق گلاب اپنے چہرے پر ڈالیں تاکہ ذلت و پریشانی سے نجات حاصل ہو، اور تھوڑا سا عرق گلاب سر میں ڈالیں تاکہ سال بھر دماغی بیماری سے محفوظ رہیں۔ پھر آئیے مزید پڑھتے ہیں، اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ اول رمضان خوشبو لگانے کا فائدہ۔ اب اس ہیڈنگ کے مطابق لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر روزے دار ماہ رمضان المبارک کے پہلے دن خوشبو لگائے تو اس کی عقل زائل نہیں ہوگی، اس کی عقل کامل رہے گی۔ حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 7۔ اور اب اگلا صفحہ جس میں لکھا ہے کہ مکمل قرآن کریم کی تلاوت صرف 1 ماہ میں، تو اس حوالے سے یہاں پہ ہدایات دی گئی ہیں، میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے قرآن مجید کے عام نسخوں میں تقریباً 600 صفحات ہوتے ہیں، پھر یہاں لکھا ہے 600 صفحات کو 30 دنوں پر تقسیم کر دیں، تو 600 کو جب 30 دنوں پہ تقسیم کیا تو از ایکول ٹو لکھا ہے 20، اور پھر لکھا ہے پھر 20 کو 5 نمازوں پر تقسیم کر دیں، تو 20 کو 5 پہ تقسیم کیا تو از ایکول ٹو 4۔ تو لکھا ہے کہ گویا کہ ہر نماز کے بعد 4 صفحات یعنی صرف 2 ورق تلاوت کرنے سے 1 مہینے میں بآسانی قرآن ختم کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیلکولیشن نوٹ کر لیجئے سامعین۔ اس کیلکولیشن کے حساب سے ہمیں
بھی پڑھنا آسان ہے قرآن پاک، اور چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہ بہت آسان سا نسخہ ہے۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد اور سیرت معصومین علیہم السلام۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک شروع ہونے پر خدا سے عرض کرتے تھے کہ اے خدا، رمضان المبارک آ پہنچا ہے۔ اسی طرح خود امام صادق علیہ السلام بھی ہمیشہ رمضان المبارک شروع ہونے پر فرماتے تھے، خدایا رمضان المبارک جس میں تو نے قرآن کو نازل فرمایا ہے آ پہنچا ہے۔ بزرگ عالم دین مرحوم شاستری رحمۃ اللہ امام صادق علیہ السلام کی سیرت میں فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام ان الفاظ سے خدا کو یہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے، بلکہ خدا کے حضور عرض کرنا چاہتے تھے کہ اے خدایا میں رمضان المبارک کے شروع ہونے سے آگاہ ہوں اور اس سے غافل نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب، جو کہ آخری صفحہ ہے اس PDF کا، جو ہم معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ اس میں لکھا ہے آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ نے رمضان المبارک کے متعلق فرمایا کہ ماہ رمضان کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ میں انہیں گنوانے سے قاصر ہوں۔ پس یہی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں سجدہ شکر ادا کرو اور سجدے میں کہو کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ مجھ پر موت نہیں آئی اور ایک بار پھر عید اولیاء کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر سورہ حجرات اور دستغیب شیرازی۔ تو سامعین، یہاں پر وہ PDF جو ہم تک پہنچا تھا، جس کے لیے ہم ہمیشہ شکر گزار ہوتے ہیں مدرسۃ القائم کی جانب سے، کہ جس میں رمضان کے حوالے سے بہت ساری انتہائی مستند احادیث ہم تک پہنچی ہیں، مستند تعلیمات ائمہ علیہ السلام ہم تک پہنچی، ہم نے بہت کچھ جانا۔ اور اب ہم اگر چاہیں اپنی یہ تمام تعلیمات لوگوں تک پہنچانا چاہیں تو ہم نے سے مراد میں نے ریکارڈنگ کی، آپ نے سنا، اب آپ اس کو صرف شیئر کریں گے تو آپ ان تعلیمات کو پھیلانے کا وسیلہ بن جائیں گے، جو کہ اللہ کی نظر میں بہترین عمل ہوگا انشاءاللہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ ہم سب مل کر ہمیشہ اس کام کو جاری و ساری رکھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔